नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि जनरल फैज हमीद के इस्तीफे के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। दो मजीद जनरल्स के इस्तीफों के मुतल्लिक किस किस्म की हैरानकुन इतलात सामने आई हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में क्यों पहुंचे। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या हसास और बड़ा फैसला किया है। एक हैरानकुन वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है। जनरल अजहर अब्बास के इस्तीफे के बाद उन्हीं के मुतल्लिक एक और बड़ी खबर क्या है और अब इमरान खान साहब को मजबूरन किस नोयत का हसास और खतरनाक ऐलान करना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ की एक हैरानकुन वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। यह वीडियो आज के दिन में सामने आई है और अब इसी वीडियो से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर भी सामने आ गई है। यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और अब इसे एक इंतहाई हसास नोयत की, इंतहाई सेंसिटिव नेचर की खबर करार दिया जा रहा है। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद के एक होटल में एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी हुई, एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड किस्म की एक्टिविटी इस्लामाबाद के रेड जोन में एक होटल में हुई और यह एक ऐसी सरगर्मी है जो कि बराह रास्त GHQ से जुड़ी हुई है और इसी एक्टिविटी के मुतल्लिक फिर एक बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने भी आ गई और यह वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी है। अब यह एक ऐसी सरगर्मी थी जिसका ताल्लुक ना सिर्फ GHQ से है बल्कि इसी सरगर्मी का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी है। अब इस्लामाबाद का यह जो होटल है जहां पर जनरल बाजवा और GHQ से जुड़ी यह सरगर्मी हुई, यह होटल रेड जोन में वाक़े है, यानी वो रेड जोन जिसे अब अमली तौर पर जेल में तब्दील किया जा चुका है। इसी रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और गैर मुल्की सफारत खाने भी कायम हैं। लेकिन अब इस रेड जोन में कंटेनर्स का पहाड़ खड़ा करके इसे एक जंगी कले में तब्दील किया जा चुका है। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी, एक इंतहाई मुनफरिद और अलग नोयत की सरगर्मी के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है और यह सरगर्मी इस्लामाबाद के रेड जोन में हुई है। अब यह खबर असल में उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती का ऐलान हो चुका था और इस खबर का ताल्लुक फौज के सुप्रीम कमांडर से भी है। यानी जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट का बाकायदा ऐलान हो चुका था, यह खबर उसके बाद आई है और यह एक्टिविटी उसके बाद हुई है। अब इसी खबर के जो दो अहम तरीन नुकात हैं उनके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यह सरगर्मी एक ऐसे वक्त में हुई जब इमरान खान साहब ने अचानक जनरल बाजवा के खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर दी। यह एक बहुत हसास नोयत की खबर है, बहुत सेंसिटिव मैटर है और इमरान खान साहब ने यह चार्जशीट जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ तैनात होने के बाद पेश की और इसी चार्जशीट में आप यह कह सकते हैं कि इशारतन जनरल बाजवा पर दो बड़े इल्जामात इमरान खान साहब की जानिब से लगाए गए। अब इनमें से जो पहला इल्जाम लगाया गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर, उस इल्जाम में इशारतन यह कहा गया कि पिछले 8 माह के वाकयात ने वाज़े तौर पर मुल्क में तफरीक पैदा की। इन 8 माह में जो इकदामात उठाए गए उनसे ना सिर्फ मुल्क बल्कि इदारे को भी शदीद नुकसान पहुंचा, यानी फौज को भी शदीद नुकसान पहुंचा। उसके बाद इसी चार्जशीट में यह भी कहा गया कि पिछले 8 माह में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां देखी गई, सहाफती इदारों और सहाफियों को निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बाद इस चार्जशीट में एक बहुत हसास नोयत का इल्जाम भी लगा दिया गया।
اب عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو چارج شیٹ پیش کی گئی، اس کے دوسرے الزام میں یہ کہا گیا کہ ارشد شریف صاحب جیسے صحافی کو شہید کر دیا گیا، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر ملک بدترین سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فوج کی نئی قیادت سے اب ہماری توقع یہ ہے کہ وہ ملک میں آئینی حقوق کی بحالی اور جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن اس کے فوراً بعد جناب باجوہ کی ایک انتہائی اہم اور انتہائی غیر معمولی سرگرمی کے متعلق ایک بڑی خبر آ گئی، اور یہ سرگرمی اسلام آباد کے ایک 5 سٹار ہوٹل میں ہوئی۔ یہ جو ہوٹل ہے یہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہے۔ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شام کے وقت اس ہوٹل میں پہنچے۔ اب اسی ہوٹل میں فوج کے سپریم کمانڈر بھی موجود تھے۔ اس کے بعد اسی مقام سے 3 بڑی حیران کن قسم کی منفرد اور الگ قسم کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی، اور یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، فوج کے سپریم کمانڈر اور ان کے علاوہ بھی کچھ دیگر اہم کردار موجود تھے۔ اب اسی مقام سے خبر یہ آئی کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یہاں پہنچے تو افواج کے سپریم کمانڈر صدر عارف الوی بھی یہاں پر موجود تھے، اور پھر ان کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئیں، اور یہاں پر جنرل باجوہ کی بھی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آئی۔ اب اس ویڈیو سے جو جڑی خبر ہے اس کے 2 اہم ترین نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اس ویڈیو میں ان کی آڈیو بھی سنی جا سکتی ہے، اور اس ویڈیو میں جناب باجوہ کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ جو لیڈر اپنی غلطی نہیں مانتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا، لیڈر کا کام لڑنا ہوتا ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ یعنی یہ بڑی معنی خیز قسم کی بات جناب باجوہ نے کی۔ لیکن اس کے بعد جناب باجوہ نے اسی تقریب میں شاہین آفریدی کے ساتھ گفتگو کی، ان کی انجری کے متعلق دریافت کیا، اور اس دوران پھر جناب باجوہ نے یہ بھی کہا کہ بابر اعظم اور محمد رضوان کو میں بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیشہ لطف اندوز ہوتا ہوں، اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاداب خان سے بہتر T20 کا کوئی اور کھلاڑی نہیں ہے، کیونکہ شاداب خان کے پاس ہر جو حریف کی چال ہے اس کا جواب موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جناب باجوہ نے یہ الفاظ بھی بولے کہ ورلڈ کپ میں ہم کلوز مارجن سے ہارے، بھارت یہ ورلڈ کپ 10 وکٹوں سے ہارا، یعنی اس کا ایک میچ، اور پھر ہماری ٹیم جو ہے یہ اب دوبارہ سے توانا ہو گئی ہے، دوبارہ سے کھڑی ہو گئی ہے۔ لیکن اب یہاں پر جنرل فیض حمید کے استعفے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق 2 نئے ایسے انکشافات کر دیے جو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کیے تھے۔ اس مرتبہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کا انکشاف کیا۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ کیا، لیکن میڈیا نے عمران خان صاحب کا یہ جو 85 سیکنڈ کا کلپ تھا اس کو بھی سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اصل میں بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق کیا انکشاف کیا، اور جناب باجوہ کے متعلق عمران خان صاحب کے 2 جملے کیا تھے۔ اب یہ جو انکشافات تھے، یہ انکشافات عمران خان صاحب نے ایک غیر ملکی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کیے، اور جو پہلا انکشاف تھا اس میں عمران خان صاحب نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، یعنی جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور پھر خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ مجھے مرنے کا خوف نہیں ہے، میں نے اپنے خوف پر قابو پا لیا ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کا جو دوسرا انکشاف ہے یہ بڑی حساس نوعیت کا تھا، اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ مجھ پر ایک ایسا قاتلانہ حملہ کیا گیا جس کی پوری پلاننگ کی گئی تھی، اس قاتلانہ حملے میں میرا بچنا بہت مشکل تھا، لیکن میں محفوظ رہا، اور اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن
اس کے بعد عمران خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق ایک حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی پریس ٹاک میں یا کسی انٹرویو میں عمران خان صاحب نے اپنی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کا ذکر کیا۔ اسی وجہ سے یہ جو غیر ملکی اخبار ہے اس نے عمران خان صاحب کے اس انکشاف کو بھی اپنی ہیڈ لائن کا حصہ بنایا۔ اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ الفاظ بولے کہ میں 26 سال پہلے سیاست میں آیا، اس وقت سے ہی میری جان کو خطرہ تھا، اور جب مجھ پر حملہ ہوا تو میری اہلیہ نے جب مجھے ٹی وی پر دیکھا کہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، یعنی جو ابھی لانگ مارچ کے دوران عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے متعلق خان صاحب نے کہا کہ جب میری اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ نے دیکھا کہ میں تو ابھی بھی کنٹینر پر ہاتھ ہلا رہا ہوں تو وہ یہ سمجھی کہ میں مکمل طور پر خیریت سے ہوں اور مجھے کوئی گولی نہیں لگی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس وقت تک 3 گولیاں لگ چکی ہیں۔ لیکن اب یہاں پر جنرل فیض حمید کے استعفے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اطلاع آئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی حساس نوعیت کی خبر ہے، اور جنرل فیض حمید کے استعفے کے حوالے سے اب جو 2 بہت حساس نوعیت کی بڑی سینسیٹیو قسم کی سٹوریز آئی ہیں، ان کے 2 نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو نئے آرمی چیف کے لیے سینیورٹی لسٹ تھی اس میں 5ویں نمبر پر تھے، اور جو سمری جی ایچ کیو سے موو کی گئی تھی سینئر ترین جنرلز کی نئے آرمی چیف کے لیے، اس میں انہیں شامل کیا گیا تھا، یعنی ان کا نام 5ویں سینئر ترین جنرل کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ وہ بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے تھے، اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں۔ اب جی ایچ کیو سے جب سمری گئی تو ان کا نام ظاہر ہے کہ 5ویں نمبر پر تھا، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی سینئر جنرل سپر سیڈ ہو جائے تو پھر وہ رضاکارانہ طور پر ریٹائر ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی جونیئر جنرل کو آرمی چیف لگا دیا جائے اور سینئر جنرل ابھی موجود ہو تو پھر پاکستان کی افواج میں یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ روایت ہے کہ رضاکارانہ طور پر جو سینئر جنرلز ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آرمی کا کوئی دباؤ وغیرہ نہیں ہوتا۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں جب جنرل عاصم منیر کو سب سے سینئر جنرل کنسیڈر کیا گیا تھا، انہیں آرمی چیف تعینات کیا گیا، تو اسی پوری سچویشن میں جنرل فیض حمید کے متعلق بھی ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع آئی ہے جو کہ ان کے استعفے کے متعلق ہے۔ یعنی ایک طرف تو جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات کر دیا گیا، جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگا دیا گیا، جنرل عاصم منیر کو پہلے نمبر پر سب سے سینئر کنسیڈر کیا گیا، اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کو دوسرے نمبر پر سب سے سینئر جنرل کنسیڈر کیا گیا۔ اب اسی پوری صورتحال میں جنرل فیض حمید کے استعفے کے متعلق بہاولپور کی کور سے ایک حساس نوعیت کی اطلاع آئی ہے، اور یہ اطلاع اس وقت آئی جب یہ تصدیق کی گئی جنرل اظہر عباس کے فیملی ذرائع کی جانب سے کہ جنرل اظہر عباس وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، اور اب ایک نئی اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے۔ جنرل اظہر عباس اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تھے، یعنی پاک آرمی میں چیف آف جنرل سٹاف تھے۔ انہوں نے 1987 میں 1987 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے 41ویں بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ جنرل اظہر عباس جو ہیں یہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے پرسنل سیکرٹری بھی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل اظہر عباس راولپنڈی جیسی اہم ترین کور بھی کمانڈ کرتے رہے، اور جنرل باجوہ نے انہیں راولپنڈی کی کمانڈ بھی سونپی تھی، راولپنڈی کور کی کمانڈ بھی سونپی تھی، اور انہیں چیف آف جنرل سٹاف بھی بنایا تھا۔ لیکن اب ان کے فیملی ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے جی ایچ کیو سے ارلی ریٹائرمنٹ کی ایک درخواست کی ہے۔ لیکن اب یہاں پر جنرل فیض حمید کے استعفے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ جن 6 سینئر جنرلز کے نام اس سمری میں بھیجے گئے تھے ان میں سے ایک جنرل اظہر عباس جو کہ تیسرے نمبر پر سینئر تھے، ان کے حوالے سے تو یہ تصدیق کر دی گئی کہ وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، کیونکہ 27 نومبر کو وہ سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہوتے۔ لیکن اب جنرل فیض حمید کے متعلق بھی بہاولپور کی کور سے ایک حساس نوعیت کی اطلاع آئی ہے، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ جنرل فیض حمید بہاولپور کی کور سے کچھ دن کی چھٹی پر چلے گئے ہیں،
اور ایک ٹی وی چینل نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جس طرح سے جنرل اظہر عباس نے استعفیٰ دیا، اور جنرل اظہر عباس نے ایک ایسے وقت میں استعفیٰ دیا جب وہ سپر سیڈ بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان سے کسی جونیئر جنرل کو آرمی چیف بنا دیا گیا ہو، لیکن بہرحال انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دی۔ تو اب جنرل فیض حمید جو کہ سپر سیڈ نہیں ہوئے، جو کہ 5ویں نمبر پر تھے، اب ان کے متعلق بھی یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ بھی استعفیٰ دینے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ کچھ جو صحافی ہیں اور ایک چینل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب اس امپورٹڈ حکومت نے عمران خان صاحب کے دھرنے کو ناکام بنانے کے لیے فیض آباد کے مقام پر ایک کریک ڈاؤن کیا ہے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو عمران خان صاحب کا جلسہ ہے اس کے میں شرکت کے لیے اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی کی جانب گامزد ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔